हाजी सलीम हर माह रमजान में करोड़ों रुपए की ज़कात देता था। वो हर बंदे को 30,000 रुपए देता था। इस साल वो एक औरत को ज़कात देने लगा तो उसी वक्त उसकी मौत हो गई। गुस्ल देने के बाद हाजी साहब की मैयत इतनी वजनी हो गई कि उसका जनाजा उठाया नहीं जाता था। जो भी उनकी मैयत को हाथ लगाता उसका हाथ जल जाता था। 3 दिन बाद बदबू की वजह से चेहरे से कफन हटाया तो सबके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरा नाम मुख्तियार है और मैं सिंध का रहने वाला हूँ। हाजी सलीम की रिहाइश मेरे इलाके से थोड़ा दूर थी। वो बहुत ही नेक और अल्लाह वाले इंसान थे। गरीब लोगों की खुले दिल से खिदमत किया करते थे। कोई सवाली उनके घर से खाली हाथ नहीं जाता था। वो हर साल माह रमजान में करोड़ों रुपए ज़कात दिया करते थे। वो ये नहीं देखते थे कि ज़कात लेने वाला कोई जवान आया है या बूढ़ा। वो बस चुप करके ज़कात दे दिया करते थे। मेरा ताल्लुक भी एक बहुत ही गरीब घराने से था। मैं और मेरे दोस्त हर साल की तरह इस साल भी हाजी सलीम के घर ज़कात लेने पहुंच गए थे। हमने सोचा ज़कात भी ले लेंगे और वहीं बैठकर रोजा भी अफ्तार कर लेंगे, क्योंकि हाजी साहब रोज अफ्तारी भी करवाते थे। हम ज़कात लेने के बाद दस्तरखान पर बैठ गए थे, क्योंकि अफ्तारी का वक्त होने वाला था। पिछले साल भी हमने सारी अफ्तारियां यहीं की थी, लेकिन जैसे ही हम लोग अफ्तारी पर बैठे हमने जो ऐलान सुना था उसे सुनकर हम सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। आज हाजी सलीम अपनी आखिरी अफ्तारी करने के बाद अल्लाह को प्यारे हो गए थे। ये कैसे मुमकिन था? हाजी साहब की उम्र तो महज 50 साल थी। ये सुनकर हमें बहुत अफसोस हुआ था। सब लोग अफ्तारी छोड़कर उनका मातम करने लगे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतने मेहरबान और शफीक इंसान इस दुनिया से इतनी जल्दी चला जाएगा। सबकी नजर में हाजी सलीम इंसान नहीं बल्कि एक फरिश्ता थे। उन्होंने बहुत से गरीब लोगों की मदद भी की थी। कुछ गरीबों की बेटियों को सारा सारा जहेज और शादी के खर्चे भी दिए थे। अब उनका यूं चले जाना हमारे लिए बड़े दुख की बात थी, पर हम ये नहीं जानते थे कि हाजी सलीम की मौत उनके लिए एक बहुत बड़ी बदनामी का बाइस बनने वाली है। जिंदगी भर तो हाजी साहब ने नेक नामी में गुजारी थी, पर उनकी मौत पर ये सब तमाशा होगा ये बात कोई नहीं जानता था। खैर, मुझे मेरा दोस्त फुरकान कहने लगा कि हमें भी हाजी साहब के जनाजे में शरीक होना चाहिए और जाकर कफन दफन के इंतजामात भी देखने चाहिए, क्योंकि हम लोग तो उन्हें जानते भी थे और हम उनके करीबी लोगों में आते थे। मैंने और फुरकान ने सोचा भी नहीं था कि हाजी सलीम का जनाजा इस तरह से होगा। हम लोग जब उनके घर गए तो ये देखकर हैरान हो गए कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। उनका घर खाली पड़ा हुआ था। घर में बस एक नौकरानी थी। हमने उससे पूछा कि हाजी साहब के घर वाले कहाँ हैं? इस नाजुक मौके पर तो उन्हें यहाँ होना चाहिए था। नौकरानी ने हमसे कोई बात नहीं की। उसकी आंखों में बेपनाह आंसू थे, गिला और शिकवा भी था। हमें कुछ समझ नहीं आई कि नौकरानी के रोने का क्या सबब बनता है। उसे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वो हाजी साहब से कोई शिकायत कर रही हो। उनके घर वाले भी वहाँ नहीं थे। मैं और फुरकान सोचने लगे कि अब क्या करें। बहरहाल हम लोगों ने उनके रिश्तेदारों को इत्तला कर दी थी, मगर वो लोग दूसरे शहर गए हुए थे। 300-400 किलोमीटर का सफर था। इतने लंबे वक्त के लिए हम उन्हें यूं ही नहीं छोड़ सकते थे। मैंने फुरकान से कहा कि हम हाजी साहब की मैयत को गुस्ल दे देते हैं, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। बाकी के इंतजामात उनके घर वाले संभाल लेंगे। फुरकान कहने लगा कि तुम सही कह रहे हो, कम से कम हाजी साहब के गुस्ल का इंतजाम हमें करना चाहिए। लेकिन जल्दी बंदोबस्त किया। जबकि मैं हाजी साहब को गुस्ल के लिए तैयार करने लगा, मगर जैसे ही मैंने उनकी आस्तीन से कपड़ा हटाया तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरी तो आंखों तले अंधेरा छा रहा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हाजी साहब की मौत ऐसे वाकया हो जाएगी, मगर हम क्या कर सकते थे? ये भी एक कुदरती अमल था। जब फुरकान आया, ये बात मैंने उसे भी बता दी कि हाजी साहब की मौत इस तरीके से हुई है। मेरी बात सुनकर वो कानों को हाथ लगाने लगा। बोला कि ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन हमारी आंखों के सामने एक चीज है तो हम उस पर कैसे यकीन ना करते। बहरहाल हमारा तो ये फर्ज बनता है कि हम हाजी साहब के बारे में किसी से कोई बात ना करें, उनकी इज्जत बनी रहे।
ان کے عیبوں پر پردہ پڑا رہے تو یہی بہتر ہے۔ میں نے فرقان سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، لیکن ہم ان کے کفن دفن کا انتظام کر دیں گے تو یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلے گی، اور یہ بات ان کے گھر والوں سے بھی چھپ جائے گی، کیونکہ اگر یہ بات ان کے گھر والوں کو بھی پتہ چل جائے گی تو حاجی صاحب اپنے گھر والوں کی نظر میں بھی شاید گر جائیں گے۔ اگر کوئی عام انسان ہوتا تو ہم یہ بات سب کو بتا دیتے، لیکن انہوں نے ہر ماہ رمضان میں دل کھول کر زکوٰۃ دی اور ہزاروں لوگوں کو افطاریاں کروائیں، پھر ان کے ساتھ مرنے کے بعد یہ سب ہو، یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ کیا حاجی سلیم سے کوئی گناہ ہوا ہے؟ فرقان مجھ سے پوچھنے لگا۔ میں بھی حیران تھا، مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو ہم نے دیکھا وہ سچ بھی ہے یا نہیں، کیونکہ اگر آپ بھی حاجی صاحب کو اپنے سامنے دیکھتے تو یقین نہیں کر پاتے کہ کوئی اتنا نیک اور فرشتہ صفت بھی ہو سکتا ہے۔ فرقان کہنے لگا کہ ہمیں اس کام والی عورت کو جانے نہیں دینا چاہیے تھا، ہمیں اس سے پوچھنا چاہیے تھا کہ اس کی آنکھوں میں بے پناہ آنسو کیوں تھے، آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ خیر میں اور فرقان اتنی ساری باتیں تو کر رہے تھے، مگر ہمارے پاس وقت بہت کم تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں حاجی صاحب کے رشتے دار آ گئے۔ ہم نے حاجی صاحب کو کفن بھی پہنا دیا تھا۔ وہ لوگ اس بات پر شرمندہ ہونے لگے، کہنے لگے کہ یہ سب ہمارا فرض تھا جو آپ نے کیا، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، ہمارا مقصد حاجی صاحب کے عیبوں پر پردہ ڈالنا تھا۔ خیر جب حاجی صاحب کا جنازہ اٹھانے کا وقت آیا تو ایک عجیب سا منظر تھا، جو بھی ان کی میت کو ہاتھ لگاتا اس کا ہاتھ جل جاتا تھا۔ یہ ایک بڑا خوفناک منظر تھا۔ اب ہم انہیں یوں تو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ ہم سب نے ہاتھوں پر کپڑے باندھے اور بڑی مشکل سے انہیں قبرستان لے کر گئے تھے، اور پھر جب قبر بنانے والے کو اس کی مزدوری 3000 دینے کا وقت آیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان کے کسی رشتے دار کے پاس 3000 روپے بھی نہیں تھے، اور حاجی صاحب کے گھر میں غربت کے ڈیرے تھے۔ وہ جس طرح لوگوں کی کھلے دل سے خدمت کرتے تھے، پتہ نہیں وہ روپیہ پیسہ کہاں سے آتا تھا، کیونکہ نہ صرف یہ کہ حاجی صاحب کے گھر میں غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، بلکہ ان کے رشتے دار بھی ان سے ناراض تھے۔ بیوی بچے تو ان کے ساتھ ہی نہیں رہتے تھے۔ اس کی وجہ ان کی مزاج کی وہ فقیری تھی جس نے ان سب کو تنگ کر رکھا تھا۔ حاجی صاحب لوگوں کو کھلانے اور نیکی کے کام کرنے پر یقین رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ گھر میں نہ پیسہ دیتے تھے نہ ہی کسی کو عیاشی کرواتے تھے، بس وہ خدمت خلق کا کام کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حاجی صاحب کے خاندان والے ان سے سخت خفا تھے، پر اب حاجی صاحب اس دنیا میں ہی نہیں رہے تو وہ بیچارے بہت پریشان ہوئے تھے۔ خاص کر حاجی صاحب کی بیوی تو پچھتا رہی تھی کہ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ بدسلوکی کی۔ حاجی صاحب کو دفنائے جانے کا بندوبست کر لیا گیا تھا، مگر جیسے ہی حاجی صاحب کو قبر میں دفنایا گیا تب ایک شور سا اٹھا تھا جس نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، کیونکہ آس پاس نہ صرف قبر میں بلکہ ہر طرف تیز آگ بھڑک اٹھی تھی۔ آگ اچانک سے بھڑک اٹھی تھی اور اتنی تیز تھی کہ ہمارے وجود بھی جلنے لگے تھے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی ساری آگ یکدم کہاں سے بھڑک اٹھی تھی، جبکہ آس پاس تو کوئی درخت بھی نہیں تھے، حتیٰ کہ مٹی سے بھی آگ نکل رہی تھی۔ اتنی زیادہ تپش اور گرمائش دیکھ کر سب لوگ استغفر اللہ کا ورد کرتے ہوئے وہاں سے پیچھے ہٹنے لگے۔ آگ اس قدر تیز تھی کہ ہم میں سے کوئی بھی حاجی صاحب کی لاش کو بھی نہیں اٹھا سکا۔ ان کی میت قبر میں ہی پڑی رہ گئی اور آگ نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، حتیٰ کہ حاجی صاحب کے کفن کو بھی آگ نے پکڑ لیا۔ جب ایسا ہونے لگا تو مجھ سے تو رہا نہیں گیا۔ میں نے فائر بریگیڈ والوں کو بھی کال کر دی تھی اور لوگوں سے کہا کہ ٹھنڈی مٹی لے کر اس آگ پر ڈالیں تاکہ کم از کم لاش کی بے حرمتی نہ ہو۔ سب لوگ مجھے کوسنے لگے، بولے کہ تم کوشش کرو گے تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ضرور اس حاجی صاحب نے کوئی گناہ کیا ہوگا۔ باہر سے اتنا نیک بنا پھرتا تھا، ہر کوئی اس کی نیک نامی کے گن گاتا تھا، لیکن دیکھو کہ قبر پر کیا ہوا ہے، ورنہ تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ ایک شخص کی قبر پر یوں آگ بھڑک اٹھے۔ مطلب تو یہی ہے کہ حاجی صاحب نیک بننے کی اداکاری کرتے تھے۔ جنازے میں آئے ایک شخص نے جب یہ بات کہی تو مجھے اس پر افسوس ہونے لگا۔ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ لوگوں کے چہرے اتنی جلدی بدل سکتے ہیں۔ کم از کم لوگوں کو ایک شخص کے جنازے پر
ایسی باتیں کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ اتفاق سے ہوا ہو، آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس آدمی نے مجھے بھی کہا کہ تم ان معاملوں میں نہ پڑو، اور پھر وہ آدمی وہاں سے چلا گیا۔ باقی لوگ بھی ایسے ہی تھے، سو باتیں کرنے لگے، کہنے لگے کہ ہم نے تو ایسا پہلی بار ہوتے دیکھا ہے، ضرور حاجی صاحب نے کوئی بڑا گناہ کیا ہوگا۔ لوگوں کے جانے کے بعد جب میری نظر حاجی صاحب کی قبر پر پڑی تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ ان کا آدھا کفن جل چکا تھا۔ حاجی صاحب کے رشتہ داروں نے فوراً ہی دوسرے کفن کا بندوبست کر دیا اور یوں ان کو قبر میں دفنا دیا گیا۔ مگر یہ قصہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا۔ اگلے دن جب میں فرقان اور باقی لوگ مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو لوگوں کی زبان پر ایک ہی ذکر تھا کہ حاجی صاحب سے ایسا کیا گناہ ہو گیا جو مرتے ہی ان کی قبر پر آگ لگ گئی۔ نماز کے بعد جب سب لوگ مسجد سے باہر نکلے تو تیز بھڑکتی آگ نے ان کا استقبال کیا۔ قبرستان سامنے ہی تھا۔ آج پھر حاجی صاحب کی قبر پر آگ لگی ہوئی تھی۔ اس بات پر سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ کوئی بھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ اتفاق دوبارہ ہو جائے گا۔ ہم سب بھی پریشان ہو گئے تھے۔ یہ بات بڑی حیران کن تھی، لیکن فی الحال یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا، کیونکہ آگ آس پاس بھی لگ چکی تھی، اور اگر یہ نہیں رکتی تو پھر مسجد تک بھی پہنچ سکتی تھی۔ سبھی کو اس بات کی فکر تھی۔ ایک آدمی تو غصے میں کہنے لگا کہ حاجی سلیم نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا نقصان کر دیا ہے۔ لگتا ہے کہ ان کی قبر کو یہاں سے اکھاڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل کرنا پڑے گا، ورنہ تو روزانہ یہاں آگ لگی رہے گی۔ تب ہم لوگ کیا کریں گے؟ میں حیران تھا کہ یہ کیسے سب لوگ حاجی صاحب پر باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا کرنا سخت گناہ ہے۔ آگ کسی اور وجہ سے بھی تو لگ سکتی تھی، پر ایسا کون سوچتا ہے؟ ہمارے ہاں تو جو بات ہو جائے لوگ اس کی تحقیق کیے بنا ہی اپنی اپنی زبان کھول لیتے ہیں اور پھر دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ میں بھی خاموش ہو گیا تھا، پر میں نے ایک بات دل میں ٹھان لی تھی کہ میں آج کی آگ بجھانے کے بعد کل یہاں پہرا دوں گا۔ مجھے شک تھا کہ یہ آگ خود بخود نہیں لگتی بلکہ لگائی جاتی ہے۔ اس آگ کے پیچھے کسی اور انسان کا ہاتھ ہے، پر وہ انسان ایسا کیوں کرے گا؟ وہ کیا چاہتا تھا؟ اور پھر حاجی صاحب کی آستین والی بات جو میں نے کسی کو بھی نہیں بتائی تھی، سب سے چھپائی تھی، اب مجھے بے چین کر رہی تھی۔ میں یہ بات کسی کو بتانا تو نہیں چاہتا تھا، پر میرے دل میں طرح طرح کے سوال جواب آ رہے تھے۔ اب مجھے حاجی صاحب پر شک ہونے لگا تھا، مگر میرا شک مختلف نوعیت کا تھا۔ آج آگ بجھانے کے بعد میں نے فرقان سے بھی یہی کہا کہ کل ہم یہاں قبرستان میں ہی چھپ جائیں گے، دیکھیں گے کہ آگ کیسے لگتی ہے، کب بھڑکتی ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے۔ فرقان کہنے لگا کہ پہلے تو میں بھی حاجی صاحب کو بہت نیک سمجھتا تھا، پر اب مجھے لگتا ہے کہ لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ دیکھو، کیا کبھی تم نے سوچا کہ حاجی صاحب اتنے پیسے کہاں سے لاتے تھے؟ ہزاروں لوگوں کو زکوٰۃ دیتے تھے اور پھر افطاری کا بندوبست کرتے، اور وہ بھی کوئی عام افطاری نہیں، شادی کے کھانوں جیسی افطاری کرواتے تھے۔ اگر وہ امیر نہیں تھے تو اتنا پیسہ آتا کہاں سے تھا؟ کبھی کسی نے حاجی سلیم سے یہ بات تو نہیں پوچھی تھی۔ اب تم خود سوچو، پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا، یہ بھی کسی کو نہیں پتا۔ فرقان کے دل میں بہت سارے شک جنم لے رہے تھے۔ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ حاجی صاحب اتنا پیسہ کہاں سے لاتے تھے، لیکن میں ان پر شک بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو اتنی عزت دی ہو وہ برا ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے مجھے یقین تھا کہ یہ کسی نہ کسی کی سازش ہے، لیکن سازش کیوں ہے؟ حاجی سلیم سے نفرت کون کر سکتا تھا؟ وہ تو ایک فرشتہ صفت انسان تھا اور ہر شخص پر اعتبار کرتا تھا۔ اس کے باوجود بھی فرقان میرے ساتھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب میں اکیلا ہی جاؤں گا اور قبرستان میں پہرا دوں گا۔ اگلے دن فجر سے ذرا پہلے 3 بجے کے قریب میں جا کر قبرستان میں چھپ گیا۔ میں ایک درخت کے پیچھے چھپا تھا، مگر اس دن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ہی وہاں آگ لگی اور نہ ہی کوئی اور معاملہ ہوا۔ میں نے سوچا کہ شاید 1-2 دن کی بات تھی، واقعی یہ سب قدرت کا کھیل تھا۔ میں خاموشی سے گھر آ گیا۔ اس دن آگ نہیں لگی، لوگ بھی اس بات کو بھولنے لگے، مگر 2 دن گزرے تھے کہ مجھے حیرت میں ڈال دیا تھا۔
میں نے سوچا کہ میں جا کر قبر کا غور سے جائزہ لوں گا۔ قبرستان میں پورا گھومنے پھرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ کوئی یہاں آتا ضرور ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک جانور کے پاؤں کے نشان تھے۔ جانور تقریباً ہاتھی جتنا ہوگا، اور اتنے بڑے پاؤں کے نشان دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اب تو مجھے بھی اس بات پر یقین ہو چلا تھا کہ حاجی صاحب واقعی میں گناہگار تھے، پر یہ جانور کس قسم کا تھا جو اس قبرستان پر آتا تھا؟ اس کے پیچھے کوئی تو وجہ ہوگی۔ مجھے روزانہ قبرستان بیٹھنا تھا۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ آگ لگے نہ لگے پر میں یہاں ضرور بیٹھوں گا، لیکن اتنا سارا وقت میں کہاں سے لاتا؟ پھر میرے دماغ میں خیال آیا کہ میں کیمرہ لے کر آتا ہوں، کیمرے کا کنیکشن اپنے فون سے بھی رکھوں گا اور دیکھتا رہوں گا کہ قبرستان میں کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی کوئی مشکوک حرکت ہوگی، میں اپنے گھر سے یہاں آ جاؤں گا اور دیکھ لوں گا کہ کون ایسا کرتا ہے۔ کیمرہ لگانے کا کام میں خفیہ طریقے سے کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ علاقے کے لوگوں کو اس کی خبر بھی ہو۔ میں نے بڑی رازداری سے یہ کام کر لیا۔ کیمرہ لگانے کے بعد میں سکون سے اپنے گھر لوٹ گیا۔ اگلے ہی دن 3 بجے مجھے کیمرے میں حرکت محسوس ہوئی۔ جب میں نے اسکرین پر دیکھا تو میری جان نکل گئی تھی۔ مجھے جانور کے قدم تو ویسے ہی نظر آ رہے تھے، پر اگلا منظر دیکھنے کے بعد میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ پاؤں کے نشان کسی جانور کے نہیں تھے، بلکہ ایک انسان نے ایسے جوتے پہن رکھے تھے جس سے یہ نشان بنتے تھے۔ لیکن وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ میں نے پھر سے نظر دوڑائی تو میری نظر ایک آدمی پر پڑی جو کہ قبرستان میں گھوم رہا تھا۔ اسے دیکھ کر یقین مانے میرا اپنا کلیجہ پھٹ گیا۔ اس کے لمبے لمبے بال تھے اور بال جیسے کھچڑی بنے ہوئے تھے۔ اس کا حلیہ بہت ہی برا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں بڑا پریشان ہو گیا، پر میں نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ میں اس آدمی تک پہنچ کر رہوں گا۔ اگرچہ یہ مجھے حلیے سے بہت خطرناک دکھ رہا تھا، پر میں ڈرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ میں نے فرقان کو بھی یہ بات بتا دی۔ ابھی وہ آدمی قبرستان میں ہی تھا۔ ہم لوگ 2 منٹ کے اندر اندر قبرستان میں پہنچ گئے تھے۔ ہم نے اس آدمی کو پکڑ لیا، پر اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ہم سب کی تو جان نکل گئی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، وہ تو ایک تنظیم کا سربراہ تھا۔ اس کی تنظیم کو ہم سبھی جانتے تھے۔ یہ انسان بھی خدمت خلق کا کام کرتا تھا، پر ہم نے کبھی اسے کوئی چندہ وغیرہ اکٹھا کرتے نہیں دیکھا تھا، بلکہ وہ بہت کم ہی لوگوں میں آتا تھا۔ میں نے اس کی کوئی خاص اچھی شہرت نہیں سنی تھی۔ اسے یہاں دیکھ کر اس سے پوچھا، قبرستان میں آگ تم ہی بھڑکاتے ہو نا؟ وہ کہنے لگا کہ میں ایسا نہیں کرتا، تم لوگ مجھ سے یہ باتیں مت پوچھو، مجھے جانے دو۔ لیکن ہم اس کی دھمکیوں میں آنے والے نہیں تھے۔ ہم نے اس سے کہا کہ ہم تمہیں پولیس اسٹیشن لے کر جائیں گے اور یہ ویڈیو دکھائیں گے جس میں تم آگ لگا رہے ہو۔ جب ہم نے اسے ویڈیو دکھائی تو وہ ہم سے معافی مانگنے لگا، کہنے لگا تم لوگ ایسا کرو گے تو میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ ہم نے اسے ایک تھپڑ رسید کیا اور سوال کیا کہ تم ایسا کیوں کرتے تھے؟ تب وہ بولا، میں نے یہ سب حسد میں آ کر کیا۔ حاجی سلیم ایک بہت ہی ایماندار انسان تھا۔ بڑے بڑے لوگ اسے زکوٰۃ کے پیسے دیتے تھے تاکہ وہ غریبوں میں بانٹ دے۔ ان امیر لوگوں کو حاجی سلیم پر پورا بھروسہ تھا، یہاں تک کہ اب تو باہر کے ملک سے بھی لوگ پیسے بھیجنے لگے تھے اور ہمارے ادارے کو کوئی بھی پیسہ نہیں دیتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم آدھے سے زیادہ پیسے خود کھا جاتے تھے۔ میں نے بھی حاجی صاحب کو اپنے بہکاوے میں لانے کی کوشش کی، کہا کہ یہ پیسے ہم اپنے کاروبار میں بھی لگا لیتے ہیں، پر وہ نہیں مانے۔ ان کی وجہ سے ہمارے ادارے کا نام ڈوب گیا تھا۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تو میں نے حاجی صاحب کی جان لینے کی ٹھان لی، مگر میں نے ایسا طریقہ استعمال کرنا چاہا جس سے میں پکڑا نہ جاؤں۔ اس لیے میں نے ان کے گھر میں کام کرنے والی عورت کو کچھ پیسے دیے، اس سے کہا کہ یہ تھیلی حاجی صاحب کے بستر میں رکھ دے، اس میں زہریلا سام تھا۔ اس نے جاتے ہی اپنا کام کر دیا۔ اسے بعد میں اس بات کا بہت افسوس ہوا تھا، پر وہ یہ بات کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ حاجی صاحب سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے فوت ہو گئے تھے، ان کا جسم نیلا اسی وجہ سے ہوا تھا۔ اب میں لوگوں کے دلوں میں حاجی صاحب کے لیے نفرت پیدا کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں چھپ کر یہاں آتا اور حاجی صاحب کی قبر پر تیل پھینک کر آگ لگا دیتا۔ یہ سننے کے بعد میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی انسان حسد میں اتنا آگے جا سکتا ہے۔
کہ کسی کو مرنے کے بعد بھی نہ بخشے۔ ہم نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ واقعی حسد بہت بری بلا ہے، یہ انسان کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔